फहाज, आपने तो बोला था कि शॉपिंग करके हम लोग वापस घर जाएंगे, लेकिन आप ये मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आ गए हैं? जैसे ही वहाज की गाड़ी को फ्लैट के सामने रखते हुए देखा, तो वो परेशान होकर उससे पूछने लगी। वहाज ने मुड़ के साथ बैठी हुई इनाया की तरफ देखा, उसे सर से पैरों तक देखने लगा। क्या हुआ है वहाज? वो वहाज की निगाहों को अपने वजूद के आर पार होता हुआ महसूस करने लगी थी। कुछ भी नहीं हुआ, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहते हुए उसके हाथ को पकड़कर उसे घर के अंदर की तरफ ले गया। मु, मु, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना, वो घबराते हुए बोली। क्या मतलब है नहीं तुमने जाना? तुम मेरी होने वाली बीवी हो, कैसे नहीं जाना? चलो बाहर। उसने आकर दूसरी तरफ से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसके बाजुओं से पकड़कर उसे फ्लैट के अंदर लेकर आ गया। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। क्या हो गया है यार? कुछ भी नहीं कहता। वो अपने हाथ को वहाज की मजबूत हाथ की गिरफ्त में महसूस करते हुए मजीद कांपने लगी। वो उसे लेकर अंदर आया, फ्लैट के दरवाजे को अच्छी तरह लॉक लगाते हुए फिर अंदर लेकर आया। अब की बार वो उसे सर से पैरों तक देखने लगा। यहाँ बैठो। उसे कंधों से पकड़कर सोफे पर बिठाया तो वह घबराते हुए उसे देखने लगी। मुझे डर लग रहा है, अपने हाथों की उंगलियां चटखाते हुए गोया हुई। देखो, कुछ भी नहीं होता, बस मेरी बात सुनो। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला तो उसने लरसती हुई पलकें उठाकर उसे देखा। जी, उसने कांपते हुए बोला। देखो, मुझे लगता है कि तुम एक पाकीज़ा लड़की नहीं हो। ये सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने उसके पूरे वजूद से जान निकाल दी हो। वो घबराते हुए उसे देखने लगी। आप ये क्या कह रहे हैं? उसने कांपती हुई मगर बुलंद आवाज में पूछा। मैं वही कह रहा हूं जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। अनाबिया एकदम से उठी। देखो, पहले मुझे अपनी पाकीज़गी का सबूत दो कि तुम एक पाकीज़ा लड़की हो, उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगा। वहाज की बात सुनकर वो घबरा गई। अनाबिया फौरन वहां से उठी। देखें, हम दोनों निकाह में हैं, आप ऐसे मुझ पर शक नहीं कर सकते। आपको ये सब तब सोचना चाहिए था जब आप मुझसे निकाह कर रहे थे। तब मुझे तुम्हारे बारे में मालूम नहीं था, मैं तो बस तुम्हारी मोहब्बत में अंधा हो गया था, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ बताया है। ये कहते हुए वो बिल्कुल उसके पास आ गया, एक झटके से उसके बाजुओं से पकड़कर उसे उठाया तो वो सीधा उसके सीने से आ लगी। आप ये क्या कह रहे हैं? उसने वहाज के सीने पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करना चाहा, मगर वहाज ने उसे फिर से खींचकर अपने करीब कर लिया और अगले ही लम्हे उसके लबों के ऊपर झिका शिद्दत से उन्हें अपनी गिरफ्त में ले गया। वो उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर वो जब उससे दूर ना हुआ तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई। वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए कहने लगा, बिल्कुल खामोश हो जाओ, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे वजूद के साथ खेल चुका है। इसी वजह से मुझे जरा टेस्ट करने दो। ये आप क्या कह रहे हैं? वो शिद्दत से पीछे हुई। देखो, मैं हाथ का इस्तेमाल करूंगा, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होगा। वो नरमी से गोया हुआ।
تو اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیسی فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کر رہی تھی، مگر وہ اس کے قریب آتا ہوا ایک دم سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، پھر اسے پیچھے صوفے کی طرف پھینک دیا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی اگلی حرکت دیکھ کر وہ جی جان سے کپکپائی۔ دیکھو، مجھے ٹیسٹ کرنے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھک گیا۔ اپنے لب جیسے ہی اس کی گردن پر رکھے تو وہ جی جان سے کپکپانے لگی اور دوبارہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر جب وہ اس سے دور نہ ہوا تو ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ دیکھو، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کل کو میں کسی قسم کے شک میں رہوں۔ اسی وجہ سے، اور ویسے بھی 2 دن بعد تمہاری مجھ سے ہی شادی ہونی ہے، تو تم اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ اگر پاکیزہ لڑکی ہو تو میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے اپنے پاس آنے دو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے اوپر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ وہ بالکل سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا کچھ کرے گا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی شدتوں کو برداشت کرنے لگی۔ ضبط سے اس نے اپنی پٹھیاں بھینچ لیں۔ اس نے گھر والوں سے کتنی ضد کی تھی، حالانکہ کوئی اس کے رشتے کے لیے مان بھی نہیں رہا تھا۔ وہ اس کا پھپھو زاد تھا۔ سب نے بولا کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، تم اس کے ساتھ شادی نہ کرو، مگر وہ اپنی پھپھو کے بیٹے سے محبت کرنے لگی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد اسے چھوڑا تو وہ بے حال ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور سانس لینا بہت مشکل ہونے لگا تھا، مگر سامنے کھڑے ہوئے وحاج کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماشاءاللہ، تم تو بہت ہی پاکیزہ لڑکی ہو۔ مگر نہ جانے کیوں انابیہ کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے نفرت دیکھنے لگا۔ انابیہ لرزتے ہوئے جلدی سے باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ وحاج نے اسے بازوؤں سے پکڑا۔ کدھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ابھی کچھ دیر میرے پاس رک جاؤ۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تو اس کی بات سن کر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کہتے ہوئے وہ باتھ روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا، اس کے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب دوبارہ کر لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا تو وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگا۔ اب کی بار وہ شاور کے نیچے کھڑا ایک دفعہ پھر سے اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ کافی وقت کے بعد وہ اس سے الگ ہو گیا۔ وہ جب واپس چھوڑ کر گھر گیا تو وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر اس کی کزن عنایہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہوں انابیہ؟ عنایہ نے نرمی سے پوچھا تو انابیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ بہت زور سے بند کیا۔ عنایہ کافی دیر تک اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر انابیہ نے اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ اچانک عنایہ کی نظر اس کی گردن پر بنے ہوئے نشانوں کی طرف گئی تو وہ حیران ہو گئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ نشان کیسے ہیں؟ عنایہ نے سنجیدگی سے پوچھا تو انابیہ فوراً سے اپنی گردن پر بنے ہوئے نشانات کو چھپانے لگی۔ نہیں، میں کہہ تو رہی ہوں کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فوراً سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ ادھر، میری طرف دیکھو۔
کچھ بھی تو نہیں ہوا، وہ یہ کہتے کبھی ایک سائڈ پر دیکھتی تو کبھی دوسری سائڈ پر. عنایہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر نرمی سے پوچھنے لگی. تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. بول تو رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ سب کچھ وہاج نے کیا؟ تم اس کے ساتھ ہی گئی تھی نا؟ دیکھو ابھی تم دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی تو پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کرنے دیا؟ وہ سنجیدگی سے اس سے پوچھنے لگی تو اس کی بات سن کر وہ پھر سے نفی میں سر ہلا گئی. پلیز مجھے تنگ مت کرو اور چلی جاؤ یہاں سے. یہ کہتے ہوئے اس نے عنایہ کو جانے کا کہا تو عنایہ وہاں سے چلی گئی. انابیہ نے دروازہ بند کر دیا اور نہ جانے کتنی دیر تک اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی رہی اور پھر جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی. اس کی گردن پر ابھی تک اس کی شدتوں کے نشان بنے ہوئے تھے اور ابھی تک اس کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں. کیا واقعی میں وہاج کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کیا واقعی میں وہاج نے جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کیا؟ نہ جانے وہ کیا کچھ سوچ رہی تھی. بہت دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی. گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں مگر نہ جانے کیوں اس کا دل وہاج سے بہت زیادہ بیزار سا ہونے لگا. وہ بالکل خاموش رہنے لگی تھی. آج ان کی مہندی تھی. مہندی کے فنکشن کے بعد بھی وہ کافی خاموشی سے کمرے میں آئی تو اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی. اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہاج کھڑا ہوا تھا. ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا. تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ وہاج نے نرمی سے پوچھا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر وہاج کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا. نہیں، میں نے بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونا ہے؟ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی. جب وہاج نے اس کے بازوؤں سے پکڑا اور اسے کھینچا تو وہ سیدھا وہاج کے سینے سے آ لگی. لیکن میں تم سے ناراض ہوں. یہ سن کر اس کا دماغ گھوم گیا. اس شخص نے اتنا کچھ اس کے ساتھ کر لیا اور اس کے باوجود وہ خود ہی اس سے ناراض ہو گیا. کیوں؟ آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ وہ سینے پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے گویا ہوئی. ویسے ہی تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو. لیکن پتہ ہے کیا، میرا نا تم سے شادی کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا. یہ سن کر وہ گھبرا گئی. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں. وہاج، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا میں نے سب سے لڑ جھگڑ کر آپ کے ساتھ شادی کے لیے سب کو منایا تھا. اس کے بعد اگر آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں تو مر جاؤں گی نا. اس نے روتے ہوئے وہاج کو دیکھا. میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن میں آپ کی دوری برداشت نہیں کر سکتی. اس نے وہاج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہاج نرمی سے مسکرا دیا. نہیں، میں تو بس مذاق کر رہا تھا. کیا تم کچھ لمحات میرے نام کر سکتی ہو؟ آج دل بہت بے چین ہے. بس تمہارے قربت میں مجھے سکون چاہیے. یہ سن کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں. وہاج، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا یا پاگل واگل ہو گئے ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں. وہ وہاج کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی. ارے تم پاگل ہو کیا؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم مجھے خود سے دور کر رہی ہو. دیکھیں ابھی رخصتی نہیں ہوئی لیکن رخصتی سے پہلے بھی تو تم سب کچھ کر چکی ہو نا میرے ساتھ. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا تو اس کا دل مزید شدت سے دھڑکا. وہاج کی بات سن کر وہ رو پڑی. وہاج پلیز
آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے تم پر شک نہیں کیا، اور میں نے کون سا کہہ دیا کہ تم شادی سے پہلے کسی دوسرے مرد کے ساتھ؟ ابھی وہاج کی بات ادھوری ہی تھی جب اس نے ایک زوردار تماچا وہاج کے منہ پر رسید کیا۔ خدا کے لیے آج مجھے میری نظروں میں مت گرائیں۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ میں آپ کی بیوی ہوں، اور میں ہر طرح سے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر چکی ہوں، آپ کی خواہشات تک پوری کر چکی ہوں۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا تھا نا اس دن کہ میں ایک پاکیزہ لڑکی ہوں؟ اس کے باوجود آپ مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تو وہ خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا، کل کا انتظار کرو، پھر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر چلا گیا۔ آج پہلی دفعہ اسے وہاج کا لہجہ اتنا زیادہ سرد محسوس ہوا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ باری باری جو بھی آ کر اسے دیکھتا کہتا، ماشاءاللہ تم پر تو بہت زیادہ روب آیا ہے، وہاج کی محبت نے تو تمہیں بہت زیادہ نکھار دیا ہے۔ اور جب اسے وہاج کے پہلو میں بٹھایا گیا تو چہرے پہ سنجیدگی سجائے وہ بس ایک جگہ پر یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ وہ اپنے ماما بابا کے گلے سے لگی بہت زیادہ روتی رہی۔ وہ گھر بھر میں سب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ کوئی کتنا بھی لاڈلا کیوں نہ ہو، زندگی اس کے لاڈ نہیں اٹھاتی۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا۔ کمرہ خوبصورت سجا ہوا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، اسے لگا کہ وہاج کمرے میں آیا ہوگا، مگر سامنے نسیمہ پھپھو کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے اپنے پھپھو کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ایک قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آئیں، پھر ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ پھپھو، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہی کر رہی ہوں جو تم ڈیزرو کرتی ہو، یہ کہتے ہوئے مزید شدت سے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ پھپھو، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مگر اس کی پھپھو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھپھو جان، چھوڑے مجھے، اس نے گھبراتے ہوئے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم سے نفرت ہے مجھے، اور تمہاری ماں سے بھی نفرت ہے، بلکہ تمہارے سارے ننھیال والوں سے مجھے نفرت ہے۔ پھپھو جان، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اب دیکھو، تمہاری ماں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، میں ان سب کا بدلہ تم سے لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کافی وقت کے بعد دروازہ کھلا۔ وہاج کمرے میں داخل ہوا۔ وہاج کو دیکھتے ہی وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ وہاج چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ویسے تم ہو تو بہت زیادہ خوبصورت، لیکن کیا ہے نا کہ تمہاری خوبصورتی میرے لیے بہت بے معنی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا تو اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی، اور اگلے ہی لمحے وہاج نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ آج سے تم میری ملازمہ ہو، یہ کہتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہاج ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آواز بند، تمہاری آواز یہاں کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہاج اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ تم سے تو محض اپنی مما کے کہنے پر بدلہ لینے کے لیے میں نے شادی کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گیا۔
آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہے اور ایک دم سے اس کے اوپر جھک کر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا پوری طرح سے اسے نوچنے لگا۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی اس کا کمرہ اس کی سسکیوں اور اس کے رونے سے گونجتا رہا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے مار مار کر ہلکان کر دیا ہو۔ صبح وہ بکھری ہوئی حالت میں بیڈ کے پاس نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی وقت کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہاں شاید صبح ہی صبح کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ شاور لے کر فریش ہو کر کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے نسیمہ پھپھو کھڑی ہوئی تھی۔ ایک ایک قدم چلتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں کے پاس جہاں پر زخم کا نشان بنا ہوا تھا رکھا۔ ارے کوئی بات نہیں، میک اپ سے سب کچھ چھپ جائے گا۔ وہ اس کی گردن پر بنے ہوئے نشانات کو دیکھنے لگی۔ ابھی بہت کم کیا ہے وحاج نے تمہارے ساتھ، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ اب تمہیں تیار رہنا ہوگا ہر رات یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے، اور اگر اپنے ماں باپ کو بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ تمہیں فوراً سے طلاق مل جائے گی، اور جب تمہیں طلاق ملے گی تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ تمہارا باپ دل کا مریض ہے، وہ تو فوراً اگلے جہان چلا جائے گا۔ وہ اپنی پھپھو کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اتنی نفرت تھی اپنے بھائی کے لیے ان کے دل میں، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی کو دیکھنے لگی۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نشانات چھپا کر باہر آ جاؤ، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نسیمہ پھپھو کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی، سب کے درمیان بیٹھ گئی، مسکرا کر سب سے ملی جیسے سب کچھ نارمل ہے، مگر اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی وہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ رات ولیمے کے فنکشن میں جب اس کی ماما نے کہا کہ آج رسم کے مطابق وہ اپنی بیٹی کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہ سن کر وحاج فوراً سے مسکرایا اور کہنے لگا، او ہو ممانی جان، ہمیشہ تو یہ آپ کے پاس ہی رہی ہے، اب اپنی بیٹی کو بھول جائیں، بھائی میں ان سب رسموں کو نہیں مانتا۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو وحاج کی بات سن کر وہ مسکرا دیں، کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے بھائی، اب تمہیں اپنی بیوی اتنی ہی پیاری ہو گئی ہے تو رکھو، ہمیں بھی بڑا تنگ کرتی تھی، ہم نے بھی جان چھڑوا لی۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولی تو سب نارمل سے ہنس دیے۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئے۔ آئینے کے سامنے بیٹھی وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی، مگر اس نے ایک دفعہ بھی نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وحاج ہی ہوگا۔ وحاج ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے آگے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مڑ کے وحاج کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ جولری اتارنے کی کوشش کر رہی ہو؟ چلو میں مدد کر دوں، بہت زیادہ دقت ہو رہی ہوگی۔ وہ طنزیہ انداز میں گویا ہوا تو اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں کر لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جولری اتارنے لگی تو اسے ایک دم سے کھینچا، وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ گھبراتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسے کھینچ کر مزید اپنے قریب کر گیا۔ اب کی بار اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کو لبوں سے سہلانے لگا۔ چھوڑے مجھے، اسے خود سے دور دھکا دیتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیوں چھوڑوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبایا۔ اگلے لمحے اسے اپنے ایک بازو پر اٹھاتا ہوا لا کر بیڈ پر پٹخا۔
چھوڑو مجھے! یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اٹھی اور زوردار تھپڑ اس نے وہاج کے منہ پر رسید کیا۔ تم نے مجھے اپنے بدلے کی بھیٹ چڑھایا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اور تمہاری ماں اس قدر نیچ اور گرے ہوئے گھٹیا انسان ہوں گے۔ نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی، نہ جانے اس نے کیا سوچا کہ اسے خود سے دور دھکا دیا۔ خبردار جو اب تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگی جب وہاج نے اس کے بازوؤں سے پکڑا اور واپس سے اسے دھکا دیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہارے زیادہ پر نکل آئے ہیں۔ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آیا، اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے تم سے اور نفرت ہے، اور میں کون سا تم سے محبت کرتی ہوں؟ مجھے بھی تم سے نفرت ہی ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے بالوں سے دبوچتے ہوئے وہ دوبارہ اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ روتے ہوئے اسے ناخن مارنے لگی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، ہاں تو میں بھی کوئی تمہارے لیے تڑپ نہیں رہا، لیکن اس گھر سے تمہیں باہر قدم بھی نہیں رکھنے دوں گا، بلکہ تمہیں یہاں قید کر کر رکھوں گا۔ وہ رات بھی وہ اس کی نفرت کی بھیٹ چڑھ گئی۔ پوری رات وہ روتی سسکتی رہی۔ وقت گزرنے لگا، ایسے ہی 2 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتی تھی، بس گھٹ گھٹ کر وہاں جی رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی سگی پھپھو اس کے ساتھ ایسا کریں گی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت کے بعد جب وہ باتھ روم سے باہر آئی تو سامنے ہی وہاج کھڑا ہوا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہاج کے چہرے پر اچھی خاصی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اور غصے میں اس سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ سے آ کر بیڈ پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے سر کو مسلنے لگی۔ اب کی بار وہ تھوڑا سا پریشان ہوا۔ اتنے عرصے کے بعد آج پہلی دفعہ اس کے لہجے میں کچھ نرمی آئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اٹھو، میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ مجھے نہیں جانا، وہ غصے میں گویا ہوئی۔ آپ اپنا بدلہ لینا، مارنا چاہتے ہیں تو مجھے مارے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اتنا زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی۔ مار لینا، مجھے مارنا چاہتے ہیں نا آپ؟ اب کی بار وہ غصے میں چلائی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا چلو نا، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں۔ کہہ تو دیا کہ مجھے نہیں جانا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئی تو بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اپنے منہ کی طرف کیا۔ جلدی سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ مسلسل وامٹنگ کر رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر وہاج بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور جلدی سے اسے ہاسپٹل لے گیا، کیونکہ اب وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر اس کی گردن کو تھپکنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہاج انابیہ کو لے کر فوراً سے ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور ڈرپس وغیرہ لگا دی۔ ڈاکٹر کہنے لگے ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، ایسی حالت میں تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیسی حالت؟ دیکھیں، پچھلے 1 ماہ سے یہ پریگننٹ ہیں، آپ کو ذرا بھی ان کی پرواہ نہیں۔ ان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے اور یہ اس قدر کمزور ہیں۔ کیا آپ کو اپنی وائف اور بچہ زندہ نہیں چاہیے؟ ڈاکٹر غصے میں گویا ہوئی تو وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا۔ نہ جانے وہ کیوں خاموش ہو کر اس کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی دیکھنے لگا۔
وہ اس سے کس قدر محبت کرتی تھی، کتنا ٹوٹ کر چاہتی تھی، اپنی شادی کو لے کر اس نے کتنے خواب سجائے ہوئے تھے۔ وہ جو رات کو گھنٹوں گھنٹوں تک اس سے باتیں کرتی اور اسے بتاتی کہ ہم شادی کے بعد یہاں گھومنے جائیں گے، وہاں جائیں گے، اس نے تو اس کے سارے خواب خاک میں ملا دیے تھے اور اس کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ اندر آیا تو وہ سامنے اسٹریچر پر لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہاج کو دیکھا تو فوراً سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ وہاج اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ زندہ ہوں، وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ وہ واضح طور پر سن چکا تھا۔ آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو لے کر اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ پلیز مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہاج اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اس کی ٹرپ ختم ہوئی تو وہ اسے لے کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے جیسے ہی مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے، یہ سن کر ان کی پیشانی پر بل نمودار ہو گئے۔ وہ غصے میں کہنے لگیں، وہاج تم ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو اور اسے ابھی گھر سے نکالو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پھپھو جان آگے بڑھ کر اسے دھکا دینے لگی تو وہ فوراً سے آگے آ گیا۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ ہمیشہ میں آپ کی بات مانتا آیا ہوں، لیکن اب مزید میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، خدا کے لیے اب یہ مت بولیے گا کہ میں اسے گھر سے نکال دوں یا اس پر کوئی ظلم کروں۔ مما میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اب آپ مجھے نہیں بولیں گی کہ میں اسے اپنی زندگی سے نکال دوں۔ میں پہلے ہی اس پر اتنا ظلم کر چکا ہوں۔ اس کے یوں بولنے پر وہ حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ تم اندر جاؤ، اس نے نرمی سے کہا، اور وہ ہونقوں کی طرح وہاج کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ وہاج اس کی خاطر اپنی ماں سے جھگڑا کرے گا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی، اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آ کر صوفے میں گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ بے ساختہ اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھر نہ جانے کتنی دیر تک وہ یوں ہی بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے میں آیا۔ نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ وہ اس کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھ رہی تھی، مگر اب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ شخص جتنی اسے تکلیف دے چکا تھا، اس کے بعد سے اب ان کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ادھر مجھے دیکھو، وہ نرمی سے گویا ہوا، مگر اس نے نہیں دیکھا۔ تم ناراض ہو کیا مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا تمہیں واقعی نہیں لگتا کہ مجھے تم سے ناراض ہونا چاہیے؟ میں صرف ناراض نہیں ہوں، میں تم سے نفرت کرنے لگی ہوں وہاج۔ وہ غصے میں وہاج کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تو وہاج کے دل کو نہ جانے کیا ہوا۔ پھر وہ کتنی ہی دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ چھوڑو مجھے، اس نے فوراً سے اپنے ہاتھوں کو چھڑا لیا۔ میں نے بولا نا کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا میں ان سب کے لیے شرمندہ ہوں۔ پھر مجھے میرے ماما پاپا کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ اگر تم کو واقعی لگتا ہے کہ تم ان سب کی وجہ سے شرمندہ ہو اور جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا تھا، تو مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑاؤ۔ وہاج کا لہجہ پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہا تھا، لیکن انابیہ کے دل پر لگی چوٹیں اتنی گہری تھیں کہ کسی بھی مرہم سے بھرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ وہاج نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا، لیکن اس نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، جیسے اس کا لمس کوئی دہکتا ہوا کوئلہ تھا۔ کمرے میں سناٹا تھا، لیکن انابیہ کی سسکیاں اس سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ اگلے صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو فضا میں ایک عجیب سے تناؤ کی کیفیت تھی۔ پھپھو نسیمہ کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے زہری مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھیں۔
کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا بویا ہوا نفرت کا بیج اب ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ مگر وہاج جب کچن میں گیا تو اس نے ماں کو بڑے پیار سے پکارا، وہاج بیٹا ناشتہ کر لو۔ لیکن وہاج کی آنکھوں میں آج اپنی ماں کے لیے وہ عقیدت نہیں تھی جو برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، مما، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اور پھر اس نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو نسیمہ بیگم کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ انابیہ اس کی بیوی ہے اور اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، اس لیے اب اس گھر میں اگر اس کی تذلیل کا سلسلہ بند نہ ہوا تو وہ انابیہ کو لے کر الگ ہو جائے گا۔ انابیہ نے جب یہ باتیں اپنے کمرے سے سنی تو اسے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی وہاج ہے جس نے چند دن پہلے اس کی پاکیزگی پر سوال تک اٹھا دیا تھا۔ لیکن زخم اتنے تازہ تھے کہ وہاج کی یہ تبدیلی اسے ایک نیا ڈرامہ لگ رہی تھی۔ وہاج نے اب انابیہ کا خیال رکھنا اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا تھا۔ وہ آفس سے جلدی گھر آتا، اس کے لیے وہ سب چیزیں لاتا جو اسے پسند تھیں، لیکن انابیہ کا رویہ اب برف کی طرح سرد تھا۔ وہ اس کے لائے ہوئے پھل اور تحائف کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی۔ ایک رات جب بارش شدت سے برس رہی تھی، انابیہ کو اچانک درد کی لہر محسوس ہوئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور بے ساختہ اس کے منہ سے وہاج کا نام نکلا۔ وہاج جو کمرے کے باہر صوفے پر سو رہا تھا، ایک پل میں ہی اندر آ گیا۔ اس نے انابیہ کی حالت دیکھی تو اس کا دل دہل گیا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بارش کی پرواہ کیے بغیر اسے گاڑی تک لے گیا۔ اسپتال کے راستے میں وہ مسلسل انابیہ کے ہاتھ چوم رہا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو انابیہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ کمزوری اور ٹینشن کی وجہ سے کیس مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ وہاج اسپتال کے کوریڈور میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار کا ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور اتنی گڑ گڑاہٹ سے دعا مانگی کہ پاس سے گزرتے ہوئے لوگ بھی رک گئے۔ گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد جب نرس نے اسے خوشخبری دی کہ اللہ نے اسے بیٹی دی ہے تو وہاج کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ جب وہ انابیہ کے پاس گیا تو وہ بہت نڈھال تھی، لیکن اس کی گود میں ننھی سی جان کو دیکھ کر وہاج کو ایسا لگا جیسے اسے کائنات کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں۔ اس نے جھک کر انابیہ کے ماتھے پر پیار کیا، اور پہلی بار تھا جب انابیہ نے اسے خود سے دور نہیں دھکیلا۔ انابیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر اب وہ نفرت کے نہیں بلکہ ایک عجیب سے سکون کے تھے۔ اگلے چند ہفتوں میں وہاج نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی میں بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو صاف کہہ دیا کہ اگر وہ انابیہ کو وہ عزت نہیں دے سکتی جو اس کا حق ہے تو وہ اس گھر سے الگ ہو جائے گا۔ نسیمہ بیگم جو اپنی انا میں اندھی تھی، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو کھونے کا ڈر دیکھا تو ان کا غرور بھی ٹوٹ گیا۔ ایک شام جب وہاج اور انابیہ اپنے نئے گھر کے ٹیرس پر بیٹھے تھے اور ننھی عنایہ وہاج کی گود میں سو رہی تھی، انابیہ نے وہاج کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے کہا کہ وہاج، میں نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ تمہارا پچھتاوا تمہارے گناہوں سے بہت بڑا ثابت ہوا۔ وہاج نے اسے اپنے قریب کر لیا اور وعدہ کیا کہ اب ان کی زندگی میں سسکیوں کی نہیں بلکہ صرف قہقہوں کی جگہ ہوگی۔ وہ رات جو ایک فلیٹ میں شک اور نفرت سے شروع ہوئی تھی، آج محبت اور اعتماد کے خوبصورت رشتے میں بدل چکی تھی۔ انابیہ کو بھی اب احساس ہو چکا تھا کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں کڑے امتحانوں سے اس لیے گزارتی ہے تاکہ ہم سچی محبت کی قدر کر سکیں۔ وہاج اب اس کا صرف شوہر نہیں بلکہ اس کا محافظ اور اس کی روح کا ساتھی بھی بن چکا تھا۔
ان کی کہانی کا یہ موڑ اس بات کی گواہی تھا کہ اگر انسان توبہ کر لے اور اپنے رویے کو بدل لے تو اجڑے ہوئے گلشن بھی دوبارہ مہک سکتے ہیں۔ انابیہ نے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا دی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب اس کی بیٹی کا باپ اسے وہ تمام خوشیاں دے گا جو اس نے کبھی خود اپنے لیے سوچی تھیں۔ بالآخر محبت کی جیت ہوئی اور نفرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار گئی۔